Dear student, today we will discuss another viral disease called herpes. So, herpes is a viral disease caused by herpes virus. herpes क्या है? herpes एक वायरल डिजीज़ है जो काज होता है ड्यू टू herpes वायरस, और ये herpes वायरस बिलोंग करते हैं टू द फैमिली herpes विरिडी. The herpes virus family contain 5 important human pathogen. ये herpes फैमिली जो है इसमें बहुत सारे वायरसेस हैं, ठीक है. herpes विरिडी फैमिली जो है इसमें बहुत सारे herpes वायरस है, लेकिन 5 जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है. तो वो कौन कौन से हैं? herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2. क्या है? herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2, तो ये हो गए. एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस एक ये है. साइटोमेगेलो वायरस एंड एप्स्टीन बार वायरस. ये 5 वायरसेस हैं, ठीक है, जो ह्यूमन पैथोजन है और उसमें डिजीज़ काज करते हैं. ये जो herpes वायरस है इसको हम अगर क्लासिफाई कर लें तो इसकी क्लासिफिकेशन कैसी होती है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ herpes वायरस, तो इसमें अल्फ़ा herpes वायरस, बीटा herpes वायरस एंड गैमा herpes वायरस शामिल है. अल्फ़ा herpes वायरस इंक्लूड कौन कौन से हैं? उसमें herpes सिम्प्लेक्स टाइप 1 एंड 2 एंड आल्सो वेरिसेला जोस्टर वायरस. ये क्लासिफाई होते हैं अंडर अल्फ़ा herpes वायरस, ठीक है. आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ा herpes वायरस कौन कौन से हैं, तो उसमें है herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस. बीटा herpes वायरस में कौन कौन से इंक्लूड है? उसमें इंक्लूड है साइटोमेगेलो वायरस. ये बीटा herpes वायरस की अंडर क्लासिफाई होते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ गैमा herpes वायरस. तो गैमा herpes वायरस की एग्जांपल कौन सी है? वो है एप्स्टीन बार वायरस. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि ऑल वायरसेस आर स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, इकोसाहेड्रल होते हैं. यू नो व्हाट इज इकोसाहेड्रल. एनवेलप्ड होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वाईवे और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस herpes वायरस आर द ओनली वायरस गेट देयर एनवेलप फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल. देखें, जितने भी हमने वायरस पढ़े हैं तो हमने ये कहा है कि वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये होस्ट सेल है, ठीक है. इसके अंदर न्यूक्लियस है. तो जब वायरस आते हैं तो वो फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, लेकिन साथ में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है उसका भी पार्ट अपने इर्द गिर्द राउंड कर लेते हैं और एनवेलप्ड कर लेते हैं, ठीक है. लेकिन ये जो herpes वायरस है ये न्यूक्लियस में आके तो फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और न्यूक्लियस से फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है. तो इसका एनवेलप अपने इर्द गिर्द राउंड कर लेते हैं, ठीक है, और बाहर निकल आते हैं. तो ये जो herpes वायरस है इसका जो एनवेलप है वो न्यूक्लियस से वो लेते हैं, ठीक है, होस्ट सेल के. इसके अलावा DNA वायरसेस है, डबल स्टैंडर्ड है और लीनियर है. एंड इट इज़ सेकंड इन साइज टू पॉक्स वायरस. पॉक्स वायरस जो है ना सबसे बड़े वायरस हैं, ठीक है, जो आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी नज़र आ सकते हैं. लेकिन जो herpes वायरस है ये सेकंड इन साइज टू पॉक्स वायरस है. अच्छा, ये जो herpes वायरस है
اس کی پیتھوجینیسس کس طرح ہوتی ہے، یہ اپنی ڈیزیز کس طرح پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ انویلپڈ وائرس ہے. وائرس آ کے اسکن لیئر ہے، ایپیتھیلیل سیل ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اپنا جو انویلپڈ ہے وہ ایپیتھیلیل سیل کے سائٹوپلازمک میمبرین کے ساتھ فیوز کر لیتے ہیں اور اس میں اوپننگ پروڈیوس ہو جاتی ہے. جب اوپننگ پروڈیوس ہو جاتی ہے تو اس کا نیوکلیوکیپسڈ جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے انٹو دا سیل. اب اس کی دو پراپرٹیز ہیں. یا تو یہ جو نیوکلیوکیپسڈ ہے یہ آ کے نیورون میں انٹر ہو جائے گا اور ادھر وہ ڈارمنٹ رہے گا، لیٹنٹ رہے گا، کوئی ڈیزیز پروڈیوس نہیں کرے گا. عرصے تک جو ہے وہ نیورون میں پڑا رہے گا جب تک کہ کوئی سٹریس یا جو سن لائٹ ہے بہت زیادہ وہ اسکن پہ پڑے تو پھر یہ جو وائرس ہے یہ دوبارہ جو ہے نیورون سے نکل کے ایپیتھیلیل سیل آف دا اسکن میں انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں یہ پریفری پہ چلے جاتے ہیں. پریفری پہ وہ بلب بناتے ہیں اور برسٹ ہو کے جو ایپیتھیلیل سیل ہے وہ برسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب برسٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے سیل میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اس طرح ادھر بھی یہ پروسیس ہو جاتا ہے، پھر تیسرے سیل میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو ڈیزیز ہے وہ ریشز بناتے ہیں اسکن پہ، ٹھیک ہے. اسکن پہ ان کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ریشز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسکن کی لیئر ہے، اس طرح ریشز بن جاتے ہیں اور دانے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے. دانے بن جاتے ہیں وہ ریشز جو ہیں اور وہ پھر اس میں لیکوڈ آ جاتا ہے، ویزیکل بن جاتے ہیں. پھر ویزیکل سے وہ پسٹیول بن جاتے ہیں، یعنی اس میں پس آ جاتا ہے اور پھر وہ برسٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ایک اسکن ڈیزیز ہے اور یہ ڈیزیز جو ہے مینلی جو لپس پہ نکل آتے ہیں. یہ جو ریشز ہے لپس پہ نکل آتے ہیں، لپس پہ یعنی لپس کے سائڈ پہ، ٹھیک ہے. یہ لپس ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر سائڈوں پہ جو ہے یہ ریشز نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو جینیٹل پورشن ہے میل اور فیمیل کا وہاں پہ یہ دانے یہ ریشز جو ہے یہ نکل آتے ہیں. تو مینلی جو ہے جو ہرپس سمپلیکس ٹائپ 1 ہے وہ جو ہے وہ جو اپر ایریا ہے ہیڈ میں یعنی لپس کے ساتھ وہاں پہ وہ ریشز کاز کرتے ہیں. اور جو ٹائپ 2 ہے وہ جینیٹل ایریا میں جو ہے ریشز پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ بس ٹائپ 1 جو ہے وہ صرف لپس پہ ہی ریشز نکالیں گے، وہ اس جگہ کو انفیکٹ کریں گے یا اس جگہ کو انفلیم کریں گے. اس طرح ٹائپ 2 بھی جو ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف جینیٹل ایریا کو افیکٹ کرے. یہ ٹائپ 2 جو ہے یہ لپس کو بھی کر سکتے ہیں یا ٹائپ 1 جو ہے وہ جینیٹل ایریا کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن مینلی ٹائپ 1 جو ہے وہ جو ہیڈ ایریا ہے لپس کے ساتھ اس جگہ کو انفیکٹ کرتے ہیں. اور ٹائپ 2 جو ہے وہ جو جینیٹل ایریا ہے میل فیمیل دونوں کا وہاں پہ ریشز جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو جو ادھر جو سیل میں وائرس انٹر ہوگا تو میں نے کہا کہ اس کی تو پراپرٹیز ہے لیٹنٹ، ٹھیک ہے. یعنی یہ ڈارمنٹ رہے گا، کچھ نہیں کرے گا. اگر سیل سے جو ہے انٹر ہو جاتے ہیں وائرس انٹو دا نیورون یا سینسری نرو، ٹھیک ہے. اور اگر یہ انٹر نہیں ہوتے نیورون میں، ادھر اس کی سیل میں ملٹیپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے تو بہت سارے بن جاتے ہیں، وائرسز پروڈیوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ پریفری پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بلب بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ بلب جو ہے وہ آخر میں برسٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح دوسرے سیل پہ وہ پڑ جاتے ہیں، ایپیتھیلیل سیل پہ یعنی اسکن پہ وہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں اور ایک سیل سے دوسرے سے تیسرے جو ہے اس میں
وہ وائرسز ٹرانسفر ہوتے ہیں اور اس ایریا کو افیکٹ کرتے ہیں. اچھا یہ ہرپیز وائرس جو ہے یہ لپس اور جینیٹل ایریا کو کیوں افیکٹ کرتے ہیں؟ دوسرے پورشن کو بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں لپس اور جینیٹل ایریا جو ہے وہاں پہ انفیکشن کاز کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو لپس کا ایریا ہے یہ بہت ہی سینسیٹیو ایریا ہے, بہت زیادہ سینسیشن یہاں پہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ نیوران بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جینیٹل ایریا جو ہے وہاں پہ بھی نیوران بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت کافی تعداد میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس ایریا کو بھی وہ جو ہرپیز وائرس ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب سیل برسٹ ہوگا تو اس کی جو ایفیکٹ ہوگا وہ لائٹنگ ہوگا, لائٹنگ, ٹھیک ہے. اس کو لائٹنگ ایفیکٹ کہتے ہیں کیونکہ سیل کے اندر ہے اور وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, نیوران میں ٹرانسفر نہیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے, پریفری پہ چلے جاتے ہیں, بلب بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ بلب جو ہے وہ برسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ وائرسز جو ہے وہ دوسرے سیل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, پھر دوسرے سے تیسرے, اور اس طرح وہ اسپریڈ ہوتے ہیں. لیکن اگر سیل میں وائرس آ جائے اور وہ وائرس پر انٹر ہو جاتے ہیں نیوران میں, تو پھر وہ کافی عرصے تک نیوران میں لیٹنٹ فارم میں موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو لیٹنٹ کہتے ہیں, یعنی کوئی ڈیزیز کا نہیں کرتے, کافی عرصے تک سالوں تک وہ اس طرح ڈورمنٹ یعنی لیٹنٹ رہتے ہیں. اب جو ہے 3 آف دا ہرپس وائرسز یعنی ہرپس سمپلیکس وائرس ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 اینڈ ویریسیلا زوسٹر وائرس کاز ویزیکولر ریش both in primary infection and in reactivation. جب وائرس سیل کے اندر انٹر ہو جائے اور وہ سیل میں ہی ملٹیپلائی ہو جائے, نیوران میں نہ جائے, سیل میں ہی ملٹیپلائی ہو جائے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ پریفری پہ جا کے بلب بنائے اور وہ برسٹ ہو جائے اور اس طرح دوسرے سیل میں ٹرانسفر ہو جائے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پرائمری انفیکشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو وائرس ہے وہ سیل میں انٹر ہو جاتے ہیں ایپیتھیل سیل میں, اور پھر بعد میں اس سے ہو کے وہ چلے جاتے ہیں, انٹر ہو جاتے ہیں ٹو دا نرو, تو نرو میں جو ہے وہ ڈارمنٹ رہتے ہیں, لیٹنٹ فارم میں ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسٹریس آ جائے اس پہ, ٹھیک ہے, نیورونس پہ, ٹھیک ہے, جسٹ لائک سن لائٹ, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ وائرس اور دوبارہ ایپیتھیل سیل میں انٹر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ریکرنٹ کہتے ہیں, ریکرنٹ, ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے یہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ویزیکولر ریش بوتھ ان پرائمری انفیکشن, پرائمری انفیکشن یعنی وہ نرو میں نہیں ہے, وہ سیل میں ہے, وہ سیل میں بہت ملٹیپلیکیشن ان کی ہو گئی ہے, کافی تعداد بن گئی ہے. پھر جو ہے وہ پریفری پہ چلے جاتے ہیں, بلب بناتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ برسٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے دیٹس کالڈ پرائمری انفیکشن, کیونکہ پھر جب یہ سیل میں آ جاتے ہیں وائرس, ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں, نیوران میں نہیں جاتے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ادھر آ جاتے ہیں پریفری پہ, پریفری پہ یہ بلب فارم میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بلب بن جاتے ہیں یعنی, اور یہ وائرس اس کے اندر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ادھر جو ہے ساتھ میں جو لیکوڈ یا فلوئڈ اس میں آ جاتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ فلوئڈ بھی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, سوری. اور پھر جو ہے وہ فلوئڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے پس, جب پس بن جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ برسٹ ہو جاتے ہیں یہ ایریا, اور وہ وائرسز جو ہے وہ ادھر دوسرے سیل پہ لگ جاتے ہیں, پھر وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارا پروسیس ہوتا ہے پھر اس طرح سے. تو ایک وہ ہے یعنی جو ویزیکولر ریش کا ویزیکل, ٹھیک ہے نا, جس طرح پہلے پیپولر جو ہے نا اس طرح ایک بیلون بن جاتا ہے اسکن پہ, ٹھیک ہے,
تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی لیکوڈ کوئی فارم نہیں ہوتا، جسٹ لائک بیلون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد اس میں جو ہے فلوئڈ آ جاتے ہیں وائٹ ٹرانسپیرنٹ، تو اس کو پھر ویزیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ فلوئڈ جو ہے یہ پس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پیسٹول اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے پیسٹول بن جاتا ہے، پھر یہ برسٹ ہو جاتا ہے، اس سے وائرس نکل آتے ہیں دوسرے سیل میں، اور اس طرح تیسرے سیل میں یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ ویزیکولر ریشز بوتھ ان پرائمری اینڈ سیکنڈری انفیکشن۔ So primary infection are usually more severe than the other جو پرائمری انفیکشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسکن ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریشز بن جاتے ہیں، پھر ریشز جو ہے وہ ویزیکل بن جاتے ہیں، ویزیکل سے پھر پیپیول بن جاتے ہیں، پیپیول سے ویزیکل بن جاتے ہیں، اور ویزیکل سے پھر پسٹول بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسٹیج جو ہے یہ بہت ہی سیویئر ہوتا ہے، پینفل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ جو ہے یہ ویزیکل بن گئی، یہ بیماری گزر گئی، لیکن کچھ جو ہے وہ آلریڈی پہنچ جاتے ہیں کہاں پہ، نیوران میں، تو وہ ڈارمنٹ سٹیج میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ڈارمنٹ سٹیج میں ہے یا لیٹنٹ فارم میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ دوبارہ کسی سٹریس کی وجہ سے جو ہے یہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکن میں، اور وہی پروسیس کرتے ہیں، لیکن دوبارہ جب یہ بیماری آتی ہے تو اتنی سیویئر نہیں ہوتی۔ سو پہلی جو پرائمری انفیکشن آر یوزولی مور سیویئر، ٹھیک ہے۔ دا ادر ٹو ہرپیز وائرس، سیٹومیگیلو وائرس اینڈ ایپسٹین بار وائرس ڈو ناٹ کاز آ ویزیکولر ریش، یہ جو ہے ویزیکولر ریشز جو ہے یہ پروڈیوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے جو آرگن ہے، دوسرے ٹیشو ہے، یہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کس طرح انفیکٹ کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے کلاسیفیکیشن کی تھی اس کی ہرپیز وائرس کی، تو اس میں الفا ہرپیز وائرس تھے، تو الفا ہرپیز وائرس جو ہے وہ کنسسٹ آف ہرپیز سمپلیکس وائرس ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 اینڈ ویریسیلا زوسٹر وائرس۔ یہ آلریڈی میں نے بتایا ہے کہ اس میں کون کون سے وائرسز شامل ہیں الفا میں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، انفیکٹ ایپیتھیلیل سیل پرائمیرلی اینڈ کازز لیٹنٹ انفیکشن ان نیوران، یہ جو ہے ایپیتھیلیل سیل کو جو ہے انفیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پرائمری انفیکشن اگر ہو جائے، اگر اس میں وہ جو ریشز بن جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے جو ہے پیپیول بنیں گے، پھر ویزیکل بنے گا، پھر پیسٹول بنے گا، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو ہے وہ برسٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح باڈی پہ اسپریڈ ہوتے جائیں گے۔ تو جو پرائمری انفیکشن ہے وہ سیویئر ہوتا ہے، لیکن جو 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 نیورونز جو ہے جس میں جو وائرسز ہیں وہ اگر لیٹنٹ فارم میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دوبارہ جو ہے ری ایکٹیویٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہی ایپیتھیلیل سیل میں جائیں گے اور ادھر ملٹیپلیکیشن ہوگی اور وہ پروسیس ریپیٹ ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے کنسسٹنگ آف سائٹومیگیلو وائرس، کنسسٹنگ آف سائٹومیگیلو وائرس infect and become latent in a variety of tissue۔ سو یہ جو بیٹا ادھر میں نے نہیں لکھا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ بیٹا ہرپیز وائرس جو ہے وہ کنسسٹ آف سائٹومیگیلو وائرس، اس میں کون سے وائرس ہیں، سائٹومیگیلو وائرس، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایگزامپل ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، انفیکٹ اینڈ بیکم لیٹنٹ ان اے ویرائٹی آف ٹیشو، یہ ویرائٹی آف ٹیشوز کو جو ہے وہ انفیکٹ کرتے ہیں یا اس میں وہ لیٹنٹ فارم میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفا ہرپیز وائرس ہے، سمپلیکس 1 سمپلیکس 2 اور ویریسیلا زوسٹر وائرس جو ہے یہ جو ہے ایپیتھیلیل سیل جو ہے نا اس کو انفیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو سائٹومیگیلو وائرس ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ بہت سارے ٹیشوز کو باڈی میں جو ہے انفیکٹ کر سکتے ہیں یا اس میں جو ہے لیٹنٹ فارم میں موجود رہتے ہیں۔
لاسٹ ون جو ہے وہ ہے گیما ہرپیز وائرس. تو کنسسٹنٹ آف ایپسٹین بار وائرس. تو اس ایپسٹین بار وائرس جو ہے یہ بلانگ کرتے ہیں ٹو دا گیما ہرپیز وائرس. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ انفیکٹ اینڈ بیکم لیٹنٹ پرائمیرلی ان لائف نوڈ سیلز. جو یہ جو وائرس ہے یہ اسکن کو انفیکٹ کر کے اسکن کے سے ہوتے ہوئے بلڈ میں چلے جاتے ہیں اور بلڈ سے ہو کے لائمفائڈ سیل میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو لائمفائڈ سیل ہوتے ہیں یہ اس میں لیٹنٹ فارم میں موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈارمنٹ فارم میں موجود رہتے ہیں، یعنی کوئی ڈیزیز پروڈیوس نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی اسٹیمولس آ جائے اور اس کو اسٹیمولیٹ کرے، ایکٹیویٹ کرے، تو پھر وہی جو ہے بلڈ میں چلے جاتے ہیں، واپس بلڈ سے جو ہے اسکن میں چلے جاتے ہیں اور اسکن میں پھر جو ہے وہ اپنی ملٹیپلیکیشن شروع کر کے وہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا سارا جو ہے ہرپیز وائرس کے بارے میں. تو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اس کا ایک جو موسٹ امپورٹنٹ دوسرا یعنی کلاسیفیکیشن کا یا وائرسز جو ہے ورسیلا زوسٹر وائرس. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کاز کرتے ہیں ویریسیلا زوسٹر ڈیزیز. ویریسیلا زوسٹر وائرس کاز ویریسیلا زوسٹر ڈیزیز. ویریسیلا زوسٹر ڈیزیز کیا ہے؟ ویریسیلا مینز چکن پاکس. چکن پاکس یعنی وہ بھی باڈی پہ، سارے باڈی پہ جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے یا ریشز جو ہے وہ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. از دا پرائمری ڈیزیز. زوسٹر کا کیا مطلب ہے؟ زوسٹر مینز شنگلز. شنگلز مین پینفل ریش. یہ جو چکن پاکس کے جو ریشز ہے یہ کیا ہے؟ یہ پینفل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بلسٹر ریش ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ٹیبلٹ کا بلسٹر ہوتا ہے نا، ٹیبلٹ کا پلتا جو ہے اس میں جو ہے باہر کو ابھرے ہوئے وہ اس طرح ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بلسٹر فارم میں جو ہے یہ ریشز ہوتے ہیں اور پینفل نہیں ہوتے. لیکن شنگلز جو ہے یہ پینفل ریشز ہے اور یہ بھی جو ہے باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ورسیولا یعنی چکن پاکس از دا پرائمری ڈیزیز. زوسٹر از دا ریکرنٹ فارم. یعنی ایک دفعہ اگر ویریسیلا کسی کو ہو جائے، چکن پاکس ہو جائے، تو اس کو شنگل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ اس کو جب ہوگا تو شنگل ہوگا. یعنی چکن پاکس ایک دفعہ ہوتا ہے لائف میں. چکن پاکس کوئی بھی ہیومن ہے، کوئی بھی ہیلتھی پرسن ہے، وہ انفیکٹ ہو گیا ہے ویریسیلا زوسٹر وائرس سے، تو اس پہ کیا نکلے گا؟ چکن پاکس نکلے گا. ٹھیک ہے. اور جب ایک دفعہ چکن پاکس گزار لے تو یہ لائف ٹائم اس کو امیونٹی مل جاتی ہے، دوبارہ اس پہ چکن پاکس نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ ویریسیلا زوسٹر اس کے باڈی میں موجود ہے اور وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ شنگل پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے. چکن پاکس پروڈیوس نہیں کرے گا. صحیح ہے. سو اس کی پراپرٹی جو ہے سیم ہے جس طرح ہرپیز وائرس ہم نے ادر پڑھے ہیں. ٹرانسمیشن اس کی جو ہوتی ہے وہ اسکن ٹو اسکن کنٹیکٹ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تھرو ڈراپلیٹ سے بھی ہوتی ہے اور مینلی کسنگ اینڈ سیکشول کنٹیکٹ سے ہوتی ہے. کسنگ سے اس لیے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو لپس ہے اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ نروز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان نروز میں جو ہے وہ جو ویریسیلا زوسٹر وائرس ہے وہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہرپیز وائرس جو ہے وہ سارے موجود ہوتے ہیں. سیکشول کنٹیکٹ یعنی جینیٹل پورشن جو ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ نروز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی یہ وائرس بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں. اس کی پیتھوجینیسس کس طرح ہے، ڈیزیز کس طرح پروڈیوس کرتا ہے، وہ سیم ہے جس طرح ہم نے ہرپیز وائرس میں ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو امیونٹی ہے وہ امیونٹی فالوئنگ ویریسیلا از لائف لانگ. یعنی اگر کسی کو ایک دفعہ ویریسیلا یعنی چکن پاکس ہو جائے تو یہ لائف لانگ ہوتے ہیں. بٹ زوسٹر آکر ڈسپائٹ دا امیونٹی ٹو ویریسیلا. دیکھو چکن پاکس یعنی ویریسیلا اگر ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو وہ امیون ہو جاتا ہے لائف لانگ. ٹھیک ہے. لیکن انسپائٹ آف امیونٹی ٹو ویریسیلا یہ جو زوسٹر ہے یہ آکر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. شنگل آ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ جو ویریسیلا زوسٹر وائرس ہے یہ باڈی میں چلا جاتا ہے، ایک دفعہ چکن پاکس پروڈیوس کیا،
خود جو ہے وائرسز وہ نرو میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ ڈارمنٹ فارم میں موجود رہتے ہیں. تو اگر وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے تو ویریسیلا ان کو نہیں ہوگا، ان کو پھر زوسٹر ہوگا، ٹھیک ہے. سو زوسٹر یوزولی آ کر اونلی ونس، صرف ایک دفعہ زوسٹر بھی ہوتا ہے، لیکن دا فریکوینسی آف زوسٹر انکریز ود انکریزنگ ایج. سو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ ہو، یہ بار بار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مینلی زوسٹر بھی ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی جو فریکوینسی ہے بار بار آنے کی، وہ جو ہی ایج زیادہ ہوتا جائے گا تو اس کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی، لیکن مینلی جو ہے یہ ایک دفعہ آ کر ہوتا ہے زوسٹر کی. اس کی انکیوبیشن جو ہے وہ 14 سے 21 دن ہے. اور سمٹمز میں کیا ہے، پروڈرمل سمٹم جو ہے وہ آفٹر انکیوبیشن پیریڈ بریف پروڈرمل سمٹمز آف فیور اینڈ میلیز. آ کر جو پہلی جو اس کے جو سمٹمز ہے جس کو پروڈرمل سمٹمز کہتے ہیں، اس میں فیور اور میلیز شامل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو میلیز ہے نا، جس طرح میں نے کہ وہ ویکنیس محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا وہ ان کو جو سینسیشن ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ بہت ویک ہے، ٹھیک ہے. تو میلیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایکچوئل سمٹمز ہیں، تو ایکچوئل سمٹم میں کیا ہوتا ہے، پوپیولو ویزیکولر ریش، یعنی کیا ہو جاتے ہیں، ریش ہوتے ہیں، ریش ریڈ اسپاٹ بن جاتے ہیں. وہ ریڈ اسپاٹ جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے، اس سے پیپول بن جاتا ہے، بیلون بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسکن سے اوپر آتے ہیں لیکن وہ خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی فلوئڈ نہیں ہوتا. بعد میں اس میں فلوئڈ آ جاتے ہیں تو پھر اس کو ویزیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس میں جب اس میں ابھی لیکوڈ نہ ہو تو پھر یہ پیپیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو پیپیول ہوتا ہے اس سے پھر ویزیکل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو پیپیولو ویزیکولر ریش کہتے ہیں. دا ریش ایوالو فرام پیپیولز ٹو ویزیکل، یعنی پہلے جو ہے ریش ہوتا ہے، ریش سے جو ہے پیپیول بن جاتے ہیں، پیپیول سے پھر ویزیکل وہ ہو جاتا ہے، اس میں لیکوڈ آ جاتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ، ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جو ہے وہ پیسٹیول بن جاتا ہے، اس سے پس بن جاتے ہیں، وہ فلوئڈ جو ہوتا ہے پس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ برسٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے وہ پس نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ عرصے بعد وہ جو ہے ریکور ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ایک کرسٹ بن جاتا ہے نا، جس طرح ہمیں زخم لگ جاتا ہے، ایک تہ بن جاتی ہے، سالڈ ڈارک براؤن تہ، جب زخم کے اوپر جو سالڈ فارم میں اس طرح کوئی شیل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسکن پہ، تو پھر وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو دا ریش ایوالو فرام پیپیول ٹو ویزیکل، پھر ویزیکل سے پیسٹیول بن جاتا ہے، اینڈ فائنلی کرسٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کو ایچنگ بھی ہوتی ہے. ایچنگ از آ پروڈرمل سمٹم، ٹھیک ہے. خارش بھی ان کو شروع ہو جاتی ہے. ویریسیلا جو ہے، جس طرح میں نے کہا، ویریسیلا از مائلڈ ان چلڈرن بٹ مور سیویئر ان ایڈلٹ. بچوں میں جو چکن پاکس ہے وہ مائلڈ ہوتے ہیں، اتنے سیویئر نہیں ہوتے، لیکن اگر ایڈلٹ کو جو ہے ویریسیلا ہو جائے تو وہ بہت سیویئر ہو جاتا ہے، جس میں ویریسیلا نمونیا آ جاتے ہیں. انسیفیلائٹس جو ہے، انسیفیلا برین کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. انسیفیلائٹس مینز انفلیمیشن آف برین، ٹھیک ہے. آر دا میجر ریئر کمپلیکیشنز. اس کے علاوہ ریز سنڈروم ہو جاتا ہے. ریز سنڈروم جو ہے کیا ہے، اس میں انسیفیلوپیتھی ہو جاتے ہیں، برین کے جو سیلز ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیجنریشن شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ لیور ڈیجنریشن، اور لیور کی ڈیجنریشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی لیور کے جو سیل ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. از ایسوسیٹیڈ ود ورسیولا زوسٹر وائرس، ٹھیک ہے. تو یہ ریز سنڈروم جو ہے نا، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا انفلوئنزا بی میں، ٹھیک ہے. وائرسز جو ہے، تو انفلوئنزا بی وائرسز جو ہے وہ ریز سنڈروم پروڈیوس کرتے ہیں، اور ایک جو ہے جو ویریسیلا زوسٹر وائرس ہے، ٹھیک ہے، یہ ریز سنڈروم پروڈیوس کرتے ہیں. یہ زوسٹر جو ہے یہ پینفل ویزیکل along the course of a sensory nerves or head or trunk. یہ جو زوسٹر ہے یہ کیا ہے، جو
سیلز ہیں، ٹھیک ہے، سیل یہ ایپیتھیلیل سیل ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے سیلز ہے، ایپیتھیلیل لیئر ہے، ایپیتھیلیل لیئر کے یہ سیلز ہے، اسکن کی یہ اپر لیئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے یہ سیل جو ہے اس کو ایپیتھیلیل سیلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اس میں وائرسز انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نیورونز کے ہیڈ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے یہ لیٹنٹ فارم میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب دوبارہ ریکرنٹ یا ری ایکٹیویشن ہو جاتی ہے اس وائرسز کی، تو وہ نیورونز سے نکل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں انٹو ایپیتھیلیل سیل، وہاں پہ ان کی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پینفل ویزیکل جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ پس میں کنورٹ نہیں ہوتے، پاسٹیول میں کنورٹ نہیں ہوتے، پیپیول بن جاتے ہیں، اور پیپیول سے پھر ویزیکل بن جاتے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنٹ وائٹ فلوئڈ بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت ہی پینفل ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو لیب ڈائگنوسس ہے، ٹی زنک سمیئر کین بی میڈ اینڈ سیلز آر سین فار انالیسس۔ ٹی زنک سمیئر جو ہے یہ ایک سمپل اور چیپ ٹیسٹ ہے، جس میں جو ہے جو وائرسز ہوتے ہیں اس کا ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس میں لے لیتے ہیں، اور اس کی جو مارفالوجی ہے یا اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ہی وائرس کو انڈیویجول وائرس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وائرس جو ہے یہ کون سا وائرس ہے، ٹھیک ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کر سکتے ہیں۔ تو ٹی زنک سمیئر جو ہے یہ ایک سمپل اور چیپ ٹیسٹ ہے، جس میں انڈیویجول وائرس کو ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں فار انالیسس۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ نو ٹریٹمنٹ ایز نو ویکسین، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اینٹی وائرل ایجنٹ جسٹ لائک ایسیکلوویر اینڈ سیم سیکلوویر جو ہے یہ یوز ہوتے ہیں تاکہ ریڈیوس دی ایکسٹینٹ آف اسپریڈنگ آف وائرس، تاکہ اس کی جو اسپریڈنگ ہے اس کو روک سکیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو اینٹی وائرل ایجنٹ ہے ایسیکلوویر اور سیم سیکلوویر یہ جو ہے پیشنٹ کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو پریونشن ہے تو ویریسیلا زوسٹر امیونوگلوبولین انجیکشن از یوزڈ فار پروفائلیکٹک پرپز۔ سو پروفائلیکٹیکلی جو ہے نا، یعنی بیماری سے پہلے اگر ہم جو ویریسیلا زوسٹر امیونوگلوبولین جو ہے، ویریسیلا زوسٹر امیونوگلوبولین VZIG، ویریسیلا زوسٹر امیونوگلوبولین یہ انجیکشن فارم میں اویلیبل ہے، تو اس کو اگر ہم لگا لیں تو پھر جو ہیومن ہے یا جو انڈیویجول ہے وہ سیف ہو جاتا ہے فرام دا اٹیک آف ویریسیلا زوسٹر وائرس۔ تو یہ تھا سارا ویریسیلا زوسٹر وائرسز کے بارے میں جو بلانگ کرتے ہیں ٹو ہرپیز فیملی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو یو کین آسک۔ اوکے، تھینک یو۔